अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलेबात, आप सबका डिजिटल क्लास में खैर मक़दम है। आज हम 7वीं जमात के पहले सबक सही आदात पढ़ेंगे। हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ के माहौल में अशिया को गिनती करने के लिए हम आदात का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम गिनती के आदात कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इन गिनती के आदात का हम नाम दिए हैं तबई आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? ऐसे आदात जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और लामुतनाही तौर पे आगे बढ़ते हैं। तबई आदात को हर्फ n से ज़ाहिर करते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और लामुतनाही होते हैं। बच्चों, आप बताइए कि सबसे छोटा तबई अदद कौन सा है? तो तबई आदात के अददी ख़त पे देखिए, सबसे छोटा अदद कौन सा है? अदद 1 है। दूसरा सवाल है कि 100 और 10,000 के दरमियान 5 तबई आदात लिखिए। तबई आदात 100 से बड़े कौन से हैं? 101, 102, 9,999 तक होते हैं। अब इनमें से आप कोई भी 5 आदात लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिखे हैं कि 101, 102, 103, 104 और 105। किसी दो मुत्तसिला तबई आदात के दरमियान का फ़र्क क्या है? मुत्तसिला तबई आदात किससे कहते हैं? 1 और 2 मुत्तसिला आदात है, 2 और 3 मुत्तसिला आदात है, 3 और 4 मुत्तसिला आदात है। इन आदात के दरमियान 3 और 4 के दरमियान कोई और तीसरा अदद मौजूद है? नहीं है। दोनों के आदात के दरमियान फ़र्क कितना है? 1 अदद का फ़र्क है। तबई आदात के साथ अगर सिफर को मिला दिया जाए तो कौन सा अदद कहलाता है? तबई आदात के साथ अगर हम सिफर का इजाफ़ा कर दिए तब वो कौन सा अदद कहलाता है? तबई आदात के साथ अगर हम सिफर को मिला दें तब वो मुकम्मिल आदात कहलाता है। तो सिफर 1 2 3 4 जो लामुतनाही तौर पे आगे बढ़ते हैं, इसे हम मुकम्मिल आदात कहते हैं, और मुकम्मिल आदात को अंग्रेज़ी हरफ W से ज़ाहिर करेंगे। बच्चों, आप छठी जमात में पढ़ चुके हैं कि मुस्बित आदात और मनफी आदात क्या होते हैं। मुस्बित आदात और मनफी आदात और सिफर, इन आदात को मिला के एक नया सेट बनता है, और उस सेट का नाम क्या है? सही आदात। ऐसे आदात जिसमें मुस्बित आदात हों, यानी कि तबई आदात, सिफर हों, और मनफी आदात, -1, -2, -3, इन तमाम को मिलाकर सही आदात का सेट बनता है। सही आदात को हम अददी ख़त पे इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे, जो सिफर के दोनों जानिब आगे बढ़ता है, सीधे जानिब मुस्बित आदात और बाएं जानिब मनफी आदात। सही आदात को अंग्रेज़ी हरफ Z के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों, सही आदात क्या हैं? सही आदात ऐसे आदात होते हैं जो मुस्बित तबई आदात, मनफी तबई आदात और सिफर के साथ मिलके बनते हैं। सही आदात की अददी ख़त यहाँ पर बताई गई। इस अददी ख़त को इस्तेमाल करते हुए आपको दिए गए सवालात का जवाब देना है। दी गई ख़त पर ज़ाहिर करदा अदद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद कौन सा है? सीधे जानिब जो सबसे आखिर में जो नंबर है, वो इस दी गई ख़त पे सबसे बड़ा अदद है। हालांकि ये सबसे बड़ा अदद तो लामुतनाही है, हमको मालूम नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा अदद कौन सा है? हालांकि सही आदात का सबसे छोटा अदद मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे -7 सबसे छोटा अदद दिया गया है। एक अदद -3 से बड़ा है। अदद 1 कहाँ पे है? सिफर के दाएं जानिब है। अदद -3 कहाँ पे है? सिफर के बाएं जानिब है। अब इन दोनों अदद में कौन सा अदद बड़ा है? जो अदद सीधे जानिब होता है वो अदद बड़ा होता है, और जो अदद बाएं जानिब होता है वो अदद छोटा होता है। तो जमा 1 -3 के सीधे जानिब मौजूद है, लिहाजा अदद 1 -3 से बड़ा है। तो जवाब क्या होगा इसका? हाँ होगा। बच्चों, आपको मालूम हुआ है कि अददी ख़त पर जो अदद सीधे जानिब होता है वो अदद बड़ा होता है, और जो अदद बाएं जानिब होता है वो अदद छोटा होता है। अब देखेंगे कि हम आदात को अददी ख़त पे किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले अददी ख़त उतारेंगे, उसके बाद दिए गए आदात को अददी ख़त पे ज़ाहिर करना है। सबसे पहला अदद कौन सा है? यहाँ पे 4, और अददी ख़त पे 4 कहाँ पे है? वहाँ पे एक दायरा बना देंगे। दूसरा अदद कौन सा है? सिफर। सिफर पर एक दायरा बना देंगे। तीसरा अदद कौन सा है? 2। अददी ख़त पे जमा 2 जहाँ पे है वहाँ पे एक दायरा बना के जमा 2 को ज़ाहिर किया जाएगा।
चौथा عدد कौन सा है, -2। -2 कहाँ पे है, यहाँ पे एक दायरा बना देंगे। उसके बाद है 7, जमा 7 पे एक दायरा बनाएंगे। और सबसे आखिर में कौन सा अदद है यहाँ पे, -5। -5 पे एक दायरा बना देंगे। तो बच्चों इस तरीके से अददी ख़त पे आदात को हम ज़ाहिर करेंगे। बच्चों अभी आपने देखा कि अददी ख़त पे आदात को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। आइए अब हम इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए दिए गए आदात को सऊदी तरतीब और नुज़ूली तरतीब में ज़ाहिर करना सीखेंगे। सऊदी तरतीब किसे कहते हैं, सऊदी तरतीब इस तरतीब को कहते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा अदद लिखें, उसके बाद उससे बड़ा अदद लिखें, उसके बाद उससे बड़ा अदद लिखें, यानी कि छोटे से बड़े तौर पे अददी ख़त पे ज़ाहिर करेंगे। जबकि नुज़ूली तरतीब में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा अदद लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अदद, उसके बाद उससे छोटा अदद, और आखिर में दिए गए आदाद में से सबसे छोटा अदद आखिर में लिखेंगे। सऊदी तरतीब में लिखिए -5, जमा 4, 6, -2 और 0। सबसे पहले अददी ख़त बनाएंगे और अददी ख़त पे आदाद को ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले आदत कौन सा है पे, -5, -5 पे ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद है जमा 4, जमा 6, -2 और 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा अदद कौन सा है, -5। -5 से बड़ा कौन सा है, -2। उसके बाद 0, जमा 4, जमा 6। तो सऊदी तरतीब में लिखेंगे। यहाँ पे जो -5, -2, 0, 4 और 6 आया है उसे ज़ाहिर कर देंगे। तो ये हो गई आपकी सऊदी तरतीब। अभी आपने देखा कि सऊदी तरतीब में आदात को किस तरीके से ज़ाहिर करना है। आइए एक सवाल नुज़ूली तरतीब में किस तरीके से ज़ाहिर करना है सीखेंगे हम। नुज़ूली तरतीब में लिखिए, दिए गए आदात को नुज़ूली तरतीब में लिखना है। 6, 0, -3, 2, -1। सबसे पहले अददी ख़त बनाएंगे, अददी ख़त पे आदात को ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहला कौन सा अदद है, जमा 6, जमा 6 पे ज़ाहिर कीजिए। उसके बाद कौन सा अदद है, 0, 0 पे ज़ाहिर कीजिए। -3, -1 और जमा 2। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे सबसे छोटा अदद कौन सा है, -3। -3 से बड़ा अदद है -1, 0, 2 और 6। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी तरतीब में लिखना है, नुज़ूली तरतीब में। लिहाजा नुज़ूली तरतीब में लिखते वक्त हम तरतीब को उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे 6, उसके बाद 2, 0, -1 और सबसे आखिर में -3। बच्चों अभी आपने देखा कि छोटा अदद कौन सा होता है, बड़ा अदद कौन सा होता है, सऊदी तरतीब, नुज़ूली तरतीब, और इनको अददी ख़त पे ज़ाहिर करना सीखे हम। आइए अब हम सही आदात की जमा करना सीखेंगे। सही आदात की जमा के लिए दी गई अददी ख़त पर एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगरचे जब भी एक मुस्बित अदद जमा किया जाएगा तब आप एक कदम दाएं बढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अगरचे आपके पास जमा 4 है तो आप 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं। सही आदात की जमा, जब भी एक मुस्बित सही अदद जमा किया जाएगा तब आप एक कदम दाएं जानिब आगे बढ़ेंगे, और जब भी एक मनफी अदद जमा किया जाएगा तब आप एक कदम बाएं जानिब हट जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। दिए गए आदात को जमा करना सीखेंगे हम। सही आदात को अददी ख़त का इस्तेमाल करते हुए जमा करना सीखेंगे। दिया गया है, ज़ेल की जमा को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। जमा 4, जमा 3। सबसे पहले अददी ख़त बनाएंगे और अददी ख़त पे जमा 4 को ज़ाहिर करेंगे। 0 से जमा 4, जमा 4 का मतलब होता है सीधे जानिब 4 कदम आगे बढ़ेंगे हम। 4 कदम हम 0 से सीधे जानिब आगे बढ़ें, क्योंकि जमा 4 है। उसमें जमा क्या करना है हमको, जमा 3 करना है। मज़ीद 3 कदम और आगे बढ़ेंगे हम। तो जमा 4 और जमा 3 कहाँ तक पहुँच गया है, जमा 7 तक। हमको मालूम हुआ कि जमा 4 में जमा 3 को जब जमा किया जाता है तो कौन सा अदद बनता है, वो जमा 7 बनता है। एक और सवाल देखेंगे कि जमा 4, -3। सबसे पहले अददी ख़त बनाएंगे और अददी ख़त पे 4 को ज़ाहिर करेंगे, जो अभी पहले सवाल में आप कर चुके हैं। 4 कदम 0 से सीधे जानिब आगे बढ़ेंगे। इसमें जमा क्या करना है, -3। आपको मालूम है
کہ منفی 3 کا مطلب ہے کہ بائیں جانب ہٹیں گے ہم، 3 قدم بائیں جانب ہٹیں گے، تو 4 تک تو پہنچ گئے، اب 4 سے 3 قدم بائیں جانب ہٹیں گے اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ جمع 1 پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع 4 میں منفی 3 جمع کیا جاتا ہے، جمع 1 آنسر آیا۔ آئیے ایک اور سوال دیکھیں گے کہ منفی 4 میں جمع 3 کو جمع کرنا ہے۔ سب سے پہلے عددی خط بنائیں گے، عددی خط پہ منفی 4 کو ظاہر کریں گے۔ منفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صفر سے یا پھر آپ جس مقام پر بھی ہے وہاں سے بائیں جانب ہٹیں گے، تو منفی 4 ہے تو صفر سے 4 قدم بائیں جانب ہٹیں گے اور کہاں پہنچ گئے آپ؟ منفی 4 پر۔ اس میں کتنا جمع کرنا ہے ہم کو؟ 3 جمع کرنا ہے۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سیدھے جانب 3 قدم آگے بڑھیں گے، تو منفی 4 سے 3 قدم جب ہم آگے بڑھیں گے تو کہاں پہنچ گئے ہم؟ منفی 1 پر۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ منفی 4 اور جمع 3 کس کے مساوی ہو رہا ہے؟ منفی 1 کے۔ ایک اور سوال دیکھیں گے کہ منفی 4 میں منفی 3 کو جمع کرنا ہے۔ سب سے پہلے عددی خط بنائیں گے اور عددی خط پہ 4 قدم پیچھے ہٹیں گے ہم، کیونکہ منفی 4 ہے یہاں پہ، اور اس میں جمع کتنا کرنا ہے؟ منفی 3۔ مزید یہاں سے 3 قدم بائیں جانب ہٹیں گے، کیونکہ دونوں بھی منفی کی علامت ہے، لہٰذا پہلے 4 قدم پیچھے ہٹے اور اس کے بعد پھر مزید 3 قدم بائیں جانب ہٹے اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ منفی 7 پر۔ تو لہٰذا منفی 4 میں جب منفی 3 کو جمع کیا جائے گا تب جواب کتنا ہوگا؟ منفی 7۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ صحیح اعداد کو جمع کرنے کے لیے جب دونوں جمع ہیں تو دونوں طرف ہم آگے بڑھے ہیں، اور ایک عدد جمع اور دوسرا منفی ہے تو ایک قدم سیدھے جانب بڑھے اور پھر بائیں جانب بڑھے، دونوں منفی کی علامت تھی تو دونوں وقت بھی ہم بائیں جانب بڑھے۔ تو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جمع 4 جمع 3 جمع 7 آیا، جب دونوں منفی کی علامت تھے تو منفی 7 آنسر آیا، ایک جمع اور ایک منفی تھی تو ہم تفریق کیے اور 4 عدد بڑا ہے لہٰذا 4 کی علامت ڈالے، اور منفی 4 جمع 3 جو ہے منفی 1 ہوا، ایک منفی اور ایک جمع ہے، تب ہم منفی تفریق کریں گے اور بڑے عدد کی علامت دیکھیں گے منفی 1۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 2 مثبت صحیح اعداد کا مجموعہ مثبت صحیح عدد ہوگا اور دیے گئے اعداد سے بڑا ہوگا، جبکہ 2 منفی صحیح اعداد کا مجموعہ منفی صحیح عدد ہوگا۔ ایک عدد مثبت ہے اور ایک عدد منفی ہے، تب دونوں میں کیا کرنا ہے؟ فرق لکھیں گے اور جو عدد بڑا ہے اس کی علامت لکھیں گے۔ تو بچوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ صحیح اعداد کی جمع کرنے کا طریقہ۔ ابھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید سوالات کریں گے۔ ذیل کی تفریق کو عددی خط پر ظاہر کیجیے۔ سب سے پہلے منفی 1 منفی 3، ابھی ہم جمع کرنا سیکھے تھے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ تفریق کرنا ہے۔ منفی 1 میں سے منفی 3 کو نکالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو دوسرا عدد ہے منفی 3، اس کا جمعی معکوس معلوم کریں گے۔ جمعی معکوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ منفی کی علامت ہے تو اس کو جمع میں تبدیل کر دیں گے، اگرچہ جمع 3 ہے تو اس کو منفی میں کریں گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ منفی 3 ہے، لہٰذا منفی 3 کا جمعی معکوس جمع 3 لکھیں گے، تو منفی 1 اور یہ منفی 3 کیا تبدیل ہو کے کیا ہو جائے گا؟ جمع 3 ہو جائے گا۔ آئیے اسے ہم عددی خط پہ ظاہر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے منفی 1، تو ایک قدم کیا ہوں گے؟ پیچھے ہٹیں گے، صفر سے منفی 1 پہ آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا عدد کیا ہے؟ جمع 3۔ جمع 3 کا مطلب ہے کہ سیدھے جانب 3 قدم آگے بڑھنا ہے، تو منفی 1 سے 3 قدم آگے بڑھیں گے اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ جمع 2 پہ۔ تو منفی 1 اور جمع 3 کا جواب کتنا ہو گیا؟ جمع 2۔ تو منفی 1 منفی 3 مساوی ہوتا ہے جمع 2 کے۔ آئیے ایک اور سوال دیکھیں گے کہ ذیل کی تفریق کو عددی خط پر ظاہر کیجیے۔ سوال کیا ہے؟ منفی 1 جمع 4۔ سب سے پہلے ہم اس جمع 4 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے، جیسا کہ ابھی ہم پچھلے سوال میں دیکھے کہ منفی 3 کا جمعی معکوس جمع 3 تھا، یہاں پہ جمع 4 کا جمعی معکوس کیا ہے؟ منفی 4۔ تو اس جمع 4 کو تبدیل کر کے
-4 لکھیں گے. -1 -4 کو عددی خط پہ ظاہر کریں گے. سب سے پہلے -1 کو عددی خط پہ ظاہر کریں گے اور اس کے بعد -4 کو عددی خط پہ ظاہر کریں گے. دونوں جانب بھی ہم ایک ایک قدم، -1 کے لیے 1 قدم پیچھے ہٹے اور -4 کے لیے 4 قدم پیچھے ہٹے، بائیں جانب ہٹ گئے. اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ -5 پر. تو -1 -4 مساوی ہوتا ہے -5 کے. آئیے ایک اور سوال دیکھیں گے کہ -5 -3 کو عددی خط پہ کس طریقے سے ظاہر کیا جائے گا. سب سے پہلے عددی خط بنائیں گے اور یہاں پہ جو منفی کے بعد -3 ہے، اس -3 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے. جمعی معکوس کتنا ہے؟ -3. یعنی کہ اس -3 کو تبدیل کر کے ہم لکھیں گے -5 -3. اب اسے ہم عددی خط پہ ظاہر کریں گے. سب سے پہلے -5 صفر سے سیدھے جانب 5 قدم آگے بڑھیں گے. کہاں پہنچ گئے ہم؟ -5 پہ. اس کے بعد کیا ہے؟ -3 ہے. -3 جب منفی کی علامت آتی ہے تو ہم جہاں پہ ہے وہاں سے بائیں جانب ہٹیں گے. تو 5 سے کتنے قدم ہٹنا ہے پیچھے؟ 3 قدم پیچھے ہٹیں گے. 1 2 3. اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ -2 پر. لہٰذا -5 -3 مساوی ہوگا -2 کے. اور ایک سوال دیکھیں گے کہ -4 -2 کو ظاہر کریں گے. یہاں پہ منفی کے بعد ہے -2. تو اس -2 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے. -2 کا جمعی معکوس کتنا ہے؟ -2. تو -4 -2 ہو جائے گا یہ. اب اسے ہم عددی خط پہ ظاہر کریں گے. سب سے پہلے -4 کو. -4 کے لیے کیا کرنا ہے؟ صفر سے 4 قدم بائیں جانب ہٹیں گے. کتنے قدم ہٹے ہم؟ 4 قدم بائیں جانب ہٹے ہیں. اس کے بعد تو مزید 2 قدم بائیں جانب ہٹیں گے اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ -6 پہ. -4 اور -2 مساوی ہوگا -6 کے. تو بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ عددی خط کو استعمال کرتے ہوئے صحیح اعداد کی جمع اور تفریق کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. آئیے اب دیکھیں گے کہ ہم بغیر عددی خط کے استعمال کے اعداد کو کس طریقے سے جمع اور تفریق کرتے ہیں. جمع کیجئے. -10 جمع 16 ایک سوال دیا گیا ہے. دونوں اعداد جب مثبت ہیں تب دونوں کو جمع کریں گے. -10 اور -16 کتنا ہوگا؟ -26. چونکہ دونوں اعداد مثبت ہیں اسی لیے یہ بھی -26 ہو جائے گا. ایک اور سوال دیکھیے. -11 میں -22 کو جمع کرنا ہے. -11 جمع -22. جمع ضرب منفی ہوگا. اس میں علامتیں تبدیل نہیں ہوں گی. دونوں اعداد کو کیا کرنا ہے؟ جمع کریں گے. کیوں؟ جبکہ 2 مثبت اعداد ہوں تو دونوں کو جمع کرتے ہیں اور اگرچہ دونوں بھی اعداد منفی ہیں تب بھی دونوں کو جمع کرتے ہیں. لیکن 2 منفی اعداد ہیں تو اس کی علامت بھی کیا لکھیں گے؟ ہم منفی عدد لکھیں گے. تو -11 اور -22 کتنا ہوگا؟ -33. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ جب 2 مثبت اعداد کو جمع کیا جاتا ہے تو دونوں اعداد کو جمع کریں گے اور مثبت کی علامت ڈالیں گے یعنی کہ جمع کی علامت ڈالیں گے. اور اگرچہ دونوں اعداد منفی اعداد ہیں تب بھی دونوں کو جمع کریں گے اور علامت کون سی استعمال کریں گے؟ منفی کی علامت استعمال کریں گے. آئیے اب ایک سوال دیکھیں گے کہ ایک مثبت عدد اور ایک منفی عدد ہے تب کس طریقے سے حل کریں گے. دیا گیا سوال ہے کہ -72 میں جمع 49 کرنا ہے. ایک عدد منفی ہے جبکہ دوسرا عدد مثبت ہے. تو -72 جمع 49. ایک عدد منفی ہے اور دوسرا مثبت ہو تب کیا کریں گے؟ ہم دونوں کو تفریق کریں گے. بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو نکال دیں گے. 72 میں سے 49 کو نکالنے پہ 23 بچا. 72 اور 49 میں کون سا عدد بڑا ہے؟ 72 بڑا ہے. لہٰذا 72 کی جو علامت ہے منفی کی علامت -23 کے ساتھ لکھیں گے. تو اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ 2 اعداد اگرچہ ایک مثبت اور ایک منفی ہے تب ہم دونوں کا فرق معلوم کریں گے لیکن بڑے عدد کی علامت لکھیں گے. جیسا کہ یہاں پہ بڑا عدد 72 ہے اس عدد کی علامت لکھیے. حالانکہ
تفریق کیا گیا ہے۔ بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ عددی خط کے استعمال کے بغیر ہم کس طریقے سے اعداد کو جمع کرتے ہیں، صحیح اعداد کی جمع سیکھے ہم۔ اب عددی خط کے استعمال کے بغیر اعداد کی تفریق کس طریقے سے معلوم کریں گے وہ دیکھیں گے۔ آئیے پہلا سوال ہے، تفریق کیجئے -58 -5 -58 -5 میں -5 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے، جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ تب عددی خط پہ بھی جمعی معکوس معلوم کرے تھے، یہاں پر بھی -58 -5 ہے، تو -5 کا جمعی معکوس کتنا ہوگا؟ -5، تو -58 اور -5 کی بجائے کیا لکھیں گے ہم؟ اس کا جمعی معکوس -5 لکھیں گے۔ ایک عدد منفی ہے جبکہ دوسرا عدد مثبت ہے، دونوں کا فرق معلوم کریں گے اور دونوں میں جو عدد بڑا ہے اس عدد کی علامت لکھیں گے۔ دونوں کا فرق 53 ہوا اور دونوں میں جو عدد بڑا ہے 58 اس کی علامت ہم لکھیں -53۔ دوسرا سوال ہے 2 میں سے 5 نکالیے۔ 2 میں سے 5 نکالنے کے لیے بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کریں گے۔ 5 میں سے جب 2 کو نکال دیں گے تو 3 بچا، دونوں اعداد میں کون سا عدد بڑا ہے؟ 5 بڑا ہے، لہٰذا 5 کی علامت منفی کی علامت 3 کے ساتھ لکھیں گے۔ 2 -5 مساوی ہوتا ہے -3 کے۔ تفریق کیجئے -6 -2 -2 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے۔ -2 کا جمعی معکوس کتنا ہوتا ہے؟ -2۔ -6 -2 کتنا ہو جائے گا؟ -2 کے۔ اب دونوں اعداد -6 اور -2 کو جمع کریں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جب دونوں اعداد مثبت ہوں تب دونوں کو جمع کر کے مثبت کی علامت لکھتے ہیں، اور جب دونوں اعداد منفی ہوں تب دونوں کو جمع کر کے منفی کی علامت لکھتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ -6 اور -2 ہے، دونوں کو جمع کیے اور دونوں کا مجموعہ کتنا ہوا؟ 8 ہوا، لیکن علامت کون سی لکھیں گے ہم؟ منفی کی۔ -6 -2 مساوی ہوگا -8 کے۔ ایک اور سوال ہے، 64 میں سے تفریق کرنا ہے -32 کو۔ 64 -32، تو سب سے پہلے ہم -32 کا جمعی معکوس معلوم کریں گے۔ -32 کا جمعی معکوس کتنا ہوتا ہے؟ -32۔ 64 -32 کے بجائے 64 -32 لکھیں گے ہم۔ دونوں اعداد مثبت ہیں، دونوں کو جمع کریں گے اور علامت بھی مثبت کی ڈالیں گے۔ 64 -32 96 ہوتا ہے اور +96 اس کا جواب ہوگا۔ تو بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ صحیح اعداد کا مجموعہ کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں، صحیح اعداد کا فرق کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں، اور دونوں طریقوں سے سیکھے ہم کہ عددی خط پہ کس طریقے سے ظاہر کر کے مجموعہ معلوم کریں گے، عددی خط کو استعمال کرتے ہوئے فرق کس طریقے سے معلوم کریں گے، اور عددی خط کے استعمال کے بغیر بھی جمع اور تفریق کرنے کے سوالات آپ نے دیکھے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے صحیح اعداد کا حاصل ضرب کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ -3 -3 -3 -3 کتنے دفعہ ہے؟ 3 4 دفعہ ہے۔ -3 کو 4 دفعہ جمع کرنے کی بجائے 4 ضرب 3 مساوی 12 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کو عددی خط پہ کس طریقے سے ظاہر کریں گے؟ دی گئی عددی خط پہ 3 3 کا ایک قدم رکھیں گے ہم یہاں پہ، تو کتنے قدم آگے بڑھیں گے؟ 3 کے حساب سے 4 قدم آگے بڑھیں گے۔ ایک ہر دفعہ 3 کا فاصلہ رکھیں گے، 3 کا فاصلہ رکھتے ہوئے 4 دفعہ آگے بڑھیں گے اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ +12 پہ۔ حاصل ضرب معلوم کرنے کے لیے عددی خط کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ جب مثبت اعداد ہوں تب سیدھے جانب آگے بڑھیں گے، جب منفی اعداد ہوں تب بائیں جانب ہٹیں گے۔ اگر -3 کو 4 دفعہ جمع کیا جائے یا پھر -3 کو 4 سے ضرب دیا جائے، جواب -12 کس طریقے سے آئے گا وہ دیکھیں گے۔ 0 سے -3 کے 4 دفعہ 0 سے پیچھے ہٹنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ -3 کی علامت ہے۔ ہر دفعہ میں 3 کا فاصلے سے 4 دفعہ آگے بڑھیں گے، 9 پہ پہنچے اور اب 12 پہ پہنچے۔ تو -3 کو 4 دفعہ جب جمع کیا گیا تو جواب کتنا آیا؟ -12۔
تو یہاں پہ دیکھیے 4 ضرب 4 16 ہوتا ہے, 4 ضرب 3 12 ہو گیا, 4 ضرب 2 8 ہو گیا, جمع 4 ضرب 1 جمع 4 ہو گیا. 4 کو جب صفر سے ضرب دے رہے ہیں تو صفر ہو گیا, 4 کو -1 سے ضرب دے رہے ہیں -4. اس طریقے سے -4 کو جمع 4 سے ضرب دیے تو -16 ہو گیا. جب دونوں اعداد بھی منفی ہے, -4 ضرب -1 جمع 4 ہو گیا, -4 ضرب -2 جمع 8 ہو گیا. یہاں پہ ایک بات غور کیجیے آپ کہ جب دونوں اعداد بھی جمع میں ہیں تو ان کا حاصل ضرب بھی جمع میں آئے گا. جب ایک عدد جمع اور ایک منفی عدد ہے تب حاصل ضرب بھی منفی ہوگا. یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک پہلا عدد منفی ہے جبکہ دوسرا عدد جمع ہے. منفی ضرب مثبت عدد کیا ہوتا ہے؟ منفی عدد ہوتا ہے حاصل ضرب. جب دونوں اعداد منفی عدد ہیں تب ان کا حاصل ضرب جمع ہوگا. تو ایک قاعدہ ہم کو معلوم ہوا کہ جب دو مثبت اعداد کو ضرب دیا جاتا ہے تب حاصل ضرب بھی مثبت عدد ہوگا, جبکہ ایک مثبت عدد اور ایک منفی عدد ہو تب ان کا حاصل ضرب منفی عدد ہوگا. اور جب منفی عدد سے مثبت عدد کو ضرب دیا جا رہا ہے تب حاصل ضرب کیا ہوگا؟ منفی عدد ہوگا. جب دونوں اعداد منفی ہوں تب ان کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. تو بچوں ابھی آپ کو ضرب کا قاعدہ معلوم ہوا کہ دونوں اعداد مثبت ہوں تب ان کا حاصل ضرب مثبت ہوتا ہے, دونوں اعداد منفی ہوں تب بھی ان کا حاصل ضرب مثبت ہوتا ہے. لیکن ایک عدد منفی اور ایک عدد مثبت ہو تب ان کا حاصل ضرب منفی عدد ہوتا ہے. آئیے کچھ سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. حاصل ضرب معلوم کیجئے 2 ضرب -6. ایک پہلا عدد ہے مثبت اور دوسرا عدد ہے منفی عدد. مثبت ضرب منفی کیا ہوتا ہے؟ منفی عدد ہوتا ہے. جمع ضرب منفی 2 × 12. اس قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے سوالات کو حل کرنا ہے اور یہ قاعدہ ہمیشہ ہمیں یاد رہنا ہے. جمع ضرب منفی, ایک عدد جمع ہے دوسرا عدد منفی ہے تو حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ منفی عدد ہوگا. تو جمع 5 ضرب -4, جمع ضرب منفی 5 × 4 20, منفی 20 ہوگا جواب. دونوں اعداد اگرچہ منفی ہیں تب ان کا حاصل ضرب کتنا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے. تو -2 ضرب -4 مساوی ہوتا ہے جمع 8 کے. یہاں پہ دیکھیے پہلا عدد مثبت ہے جبکہ دوسرا عدد منفی ہے, دونوں کا حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ جمع ضرب منفی اور 3 × 6 = 18, منفی 18 ہوگا. اور -3 ضرب جمع 2, پہلا عدد منفی ہے اور دوسرا عدد مثبت ہے, حاصل ضرب کیا ہوگا؟ منفی عدد. تو -3 ضرب جمع 2 مساوی ہوتا ہے -6 کے. آئیے اب ہم آگے بڑھیں گے صحیح اعداد کی تقسیم کی طرف. صحیح اعداد کی تقسیم کے لیے آپ سلائیڈ دیکھیے. ہم جانتے ہیں کہ تقسیم ضرب کا معکوس عمل ہے اور یہاں پہ دی گئی مثالوں پہ غور کیجیے. 3 ضرب 5 کتنا ہوتا ہے؟ 15. یا پھر ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 15 کو 3 سے جب تقسیم کیا گیا تو حاصل ہونے والا عدد کیا ہوگا؟ خارج قسمت 5 ہوگا. یا پھر اسی 15 کو جب ہم 5 سے تقسیم کرتے ہیں حاصل ہونے والا عدد کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 4 × 12, 4 کو جب 3 سے ضرب دیا جا رہا ہے تب حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ 12. یا پھر ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 12 کو 4 سے تقسیم کرے تو حاصل ہونے والا عدد کتنا ہے؟ 3 ہے. یا پھر 12 کو جب 3 سے تقسیم کرے حاصل ہونے والا عدد کتنا ہوگا؟ 4 ہوگا. آئیے تقسیم کے کچھ سوالات کو حل کریں گے ہم. سب سے پہلا سوال ہے کہ -100 کو 5 سے تقسیم کیا گیا ہے. -100 کو جب 5 سے تقسیم کرتے ہیں تو -20 آ رہا ہے. جب ایک منفی عدد کو مثبت عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو آنسر کتنا ہوگا؟ منفی عدد ہوگا. اسی طریقے سے -81 کو جب 9 سے تقسیم کیا گیا ہے تو پہلا عدد منفی عدد ہے جبکہ تقسیم کس سے کر رہے ہیں؟ ہم جمع سے تقسیم کر رہے ہیں. حاصل ہونے والا عدد کتنا ہوگا؟ -9 ہوگا. ایک منفی عدد کو مثبت عدد سے تقسیم کرنے پہ منفی عدد حاصل ہوگا. -75 کو جب 5 سے تقسیم کیے تو -15 آیا. تو بچوں آج ہم نے صحیح اعداد اور ان پر جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے اعمال کو دیکھیں. مزید
سعودی ترتیب اور نزولی ترتیب میں کس طریقے سے ظاہر کریں گے عددی خط پہ، یا بلا عددی خط کے استعمال کے سعودی ترتیب اور نزولی ترتیب کو بھی ظاہر کرنا سیکھیں آپ۔ صحیح اعداد کا مجموعہ، صحیح اعداد کا فرق، صحیح اعداد کا ضرب اور صحیح اعداد کی تقسیم سیکھ چکے ہیں۔ اگلی کلاس میں اس کے بعد کے سوالات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ دی گئی مشق سوالات کو حل کیجیے۔ اللہ حافظ۔